आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। हैदराबाद से बेंगलोर जाने वाली बस ट्रैक्टर से टकराई, 3 अफराद हलाक, 16 जख्मी। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में तबलीगी जमात का एक रोज़ा इज्तिमा, 1 लाख से ज़ायद अफराद शरीक। कर्नाटक में बीजेपी रुकन असेंबली को नाराज अवाम ने दौरा कर पीटा, कपड़े भी फाड़ डाले, पुलिस ने बचाई जान। ज़लज़ले के झटके से दहल गया इंडोनेशिया, अब तक कम अज कम 44 अफराद की मौत, 70 से ज़ायद जख्मी। पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम शादियों को पोक्सो एक्ट से खारिज नहीं किया गया, केरला हाई कोर्ट का बयान। अमेरिका में हमजिन्स परस्तों के क्लब में अंधाधुंध फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 18 से ज़्यादा जख्मी। अब खबरें तफसील से। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU हैदराबाद के बीटेक तलबा के लिए ये कुछ अच्छी खबर है जो इम्तहानात में कामयाब नहीं हो सके। यूनिवर्सिटी ने 2018 में रेगुलर बीटेक फर्स्ट ईयर प्रोग्राम्स में शामिल होने वाले और मज़ामीन को क्लियर न करने वाले तलबा के लिए फजल के नंबरों को 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया है। ये बढ़े हुए रियायती नंबर 3 मज़ामीन के बजाय तमाम थ्योरी मज़ामीन पर लागू होंगे, जैसा कि अब किया जा रहा है। सिर्फ वही तलबा जो इम्तहान में शरीक हुए और नाकाम हुए वो फजली नंबरों के अहल हैं। रियासत हुकूमत के तेलंगाना को हरीता हरम दोबारा शुरू करने और बाकायदा देखभाल के साथ पौधों की बका को यकीनी बनाने की कोशिशों ने रियासत भर में जंगलात और दरख्तों के अहाते में नुमाया इजाफा किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने हैंडबुक में इसका एतराफ़ किया है, जबकि तेलंगाना ने 2019 से 2021 तक सिर्फ 2 सालों में अपने जंगलात के रकबे में 332 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा किया। दूसरी बड़ी रियासतें इससे पहलू में हासिल की गई तरक्की के मुकाबले में मुश्किल से ही मिलती है। दरख्तों के अहाते के मामले में भी तेलंगाना के इक़दामात का नतीजा निकला है, क्योंकि 2 सालों में दरख्तों के अहाते में 334 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इसके बरअक्स गुजरात में दरख्तों के अहाते में 1423 मुरब्बा किलोमीटर की कमी वाक़ई हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में इसे 285 मुरब्बा किलोमीटर तक काटा भी गया है, जो कि सब्ज़ा ज़ार के तय बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों की वाबस्तगी को जाहिर करता है। मिशन काकतिया के बदौलत ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी की वजह से ज़िला नलगुंडा के फ्लोराइड से मुतासिर इलाकों में ज़मीनी पानी में फ्लोराइड की मकदार में कम अज़ कम 50% की कमी वाक़ई हुई है। रियासती हुकूमत मिशन भागीरथता के जरिए फ्लोराइड से मुतासिरा देहातों में हर घर को पीने के साफ पानी की फराहमी के जरिए जिले में फ्लोरोसिस की नई केसों को रोकने में पहले ही कामयाब हो चुकी है। उसने शिवानागुड़ा के ज़खायर पर भी काम शुरू किया था, जिसका मकसद मारीगुडम, चंदूर और नामपल्ली मंडलों में जमीनी पानी में फ्लोराइड की मवाद को मामूल की सतह पर लाना था। केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्सनल के तहत मुस्लिम शादियों को पोक्सो एक्ट से खारिज नहीं किया गया है और कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक, चाहे वो शादी के आड़ में ही क्यों न हो, एक जुर्म है। अदालत ने एक 31 साल शख्स की जमानत मुस्तरद कर दी, जिस पर एक 15 साल नाबालिग लड़की को मुबैना तौर पर अगवा और हमले करने के एक्ट के तहत इल्जाम लगाया गया था, जिसके बारे में उसका दावा है कि उसने शादी की थी। जस्टिस बेचू कुरैन थॉमस ने जमानत को खारिज करते हुए अपने हुक्म में कहा कि बचपन की शादी मुआशरे के लिए एक रुकावट है और पोक्सो एक्ट शादी के आड़ में भी किसी बच्चे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात को ममनू करार देता है। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश व कौमी यौम तालीम के ज़िमन में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन ज़िला जगतियाल के ज़ेर एहतमाम ज़िली तालीमी कॉन्फ्रेंस व तकसीम आइडियल टीचर एवार्ड तकरीब का 20 नवंबर को दफ्तर जमात इस्लामी हिंद जगतियाल ज़िला सदारत जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन साहब रियासती सदर आईटा इनकाद अमल में आया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद हमीरगीर शख्सियत के मालिक, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इल्म बरदार थे। आज मौलाना आज़ाद के नज़रिए को समझने की ज़रूरत है और आज जो साइंस व टेक्नोलॉजी के उलूम में मुल्क तरक्की कर रहा है वो मौलाना आज़ाद की कौमी तालीमी हिकमत अमली का नतीजा है। उर्दू असातिज़ा को मुत्तहिदा तौर पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मेहमान खुसूसी मोहतरमा बी गायत्री जगतियाल ने कहा कि असातिज़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और LFL पर रोशनी डाली, जबकि शुएब लतीफ़ी साहब ने एक अच्छी मुअल्लिम की
خصوصیات اور ذمہ داریاں کے موضوع پر بات کی۔ جناب محمد مقیم الدین نے اس پروگرام کی نظامت کی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پارک کی ہوئی 2 گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ کشن باغ NM گوڑا میں ایک کھلے عام مقام پر گاڑیوں کو پارک کیا گیا تھا۔ کل رات دیر گئے اچانک بس کو آگ لگی اور آگ نے بازو کھڑی ہوئی ایک اور گاڑی کو اپنے زرد میں لے لیا۔ ابتدائی جانچ میں پتہ چلا کہ شارٹ سرکٹ سے اچانک ان بسوں میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی 2 فائر انجنوں نے وہاں پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں کسی بھی طرح کی جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے یا کسی زخمی کے ہونے کی بھی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے پونے میں پونے بنگلورو ہائی وے پر نوالے پل پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً 48 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق پونے فائر بریگیڈ اور پونے میٹروپولیٹن ریجنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ فوری اطلاع کے مطابق ایک لاری بے قابو ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ आज कोण नाही ना ताई, निघले सगळे लागले। ताई बाळाला बाजूला घ्या। लागलं नाहीये। भैया उडवलं तो कोणता होता टँकर? हाच आहे का? ज्यांनी उडवलं तो पळून गेला का? ट्रक मध्ये नाहीये कोणी, पण हाच ट्रक आहे का? हा ट्रक आहे। پارٹ ٹائم ملازمت کے نام پر ایک خاتون ٹیچر 4,76,000 روپے رقم سے محروم ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پارٹ ٹائم کے نام پر یومیہ 2,000 تا 3,000 روپے کمانے کا لالچ دے کر سائبر جرائم پیشہ افراد نے بانسوارہ منڈل تارکول گاؤں سے تعلق رکھنے والی سکنی وینو نامی جو بطور ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں، اس سے جاریہ ماہ کی 2 تاریخ کو ثانیہ بھٹ خاتون نے اس فون پر رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹ ٹائم جاب کے ذریعے 2 سے 3,000 روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد خاتون نے ڈریم ٹیم ٹیلی گرام گروپ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد کچھ آن لائن لنکس ارسال کیے گئے۔ اس میں رجسٹریشن کی فوری بعد سکنی وینیو کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ٹرائل بونس کے طور پر ڈپوزٹ بھی کیے گئے۔ انڈیا میں تفریح کے مقامات کی سیر کرنے کی روٹنگ سیٹ مکمل کرنے پر 838 روپے کمیشن کے طور پر جمع کیے گئے۔ اس طرح ایک اور سیٹ مکمل کرنے کے لیے 10,000 ڈپوزٹ کروانے ہوں گے۔ سیٹ سے پہلے منفی بیلنس کی وجہ سے مزید 16,420 روپے جمع کر لیا گیا۔ جب سیٹ مکمل ہوا تب وینیو کے اکاؤنٹ میں 29,021 روپے جمع ہو گئے۔ گروپ میں موجودہ دوسرے افراد نے بھی رقم حاصل ہونے کی اسکرین شاٹ پوسٹ کیے جس سے ان میں بھروسہ پیدا ہوا۔ بعد میں پریمیم سیٹ مکمل کرنے کے لیے اس ماہ کی 4 تاریخ کو 10,000 27,070 روپے 31,005 روپے 6 تاریخ کو 22,734 روپے 80,000 اور 11 تاریخ کو 3 لاکھ روپے مختلف اکاؤنٹ پے ٹی ایمز نیٹ ورک بینکنگ کے ذریعے رقم منتقل کرتے ہوئے سیٹ مکمل کرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں موصول ہونے پر اس نے محسوس کیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا۔ متاثرہ نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کرنے پر CI مہندر ریڈی نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اتوار کی آدھی رات کو ضلع وناپرتی کے کتا گوڑا منڈل میں قومی شاہراہ پر خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ گنے کا لوڈ لے جانے والی ٹرک کو گروڈا بس نے پیچھے سے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ حادثے کے وقت بس میں 48 مسافرین سوار تھے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب میاں پور ڈپو سے گروڈا بس حیدرآباد سے بنگلور جا رہی تھی۔ مرنے والوں میں ڈرائیور
کلینر اور ایک مسافر شامل ہیں۔ زخمیوں کو ایمبولینس میں وناپرتی ضلع کے سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ سڑک حادثے کے بعد اس سڑک پر قریب 4 کلومیٹر تک لمبی قطار دیکھی گئی۔ آندھرا پردیش کے کرنول شہر کے مضافات میں تبلیغی جماعت کا ایک روزہ کامیاب اجتماع منعقد ہوا۔ تبلیغی جماعت کا یہ اجتماع کرنول کے تقریباً 10 کلومیٹر قریب ایک گاؤں میں منعقد ہوا جو آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے درمیان میں واقع ہے۔ اس اجتماع میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے۔ ایک روزہ اجتماع میں خصوصی تربیتی اجتماعات، عبادت گاہ اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ تبلیغی اجتماع میں روحانی منظر دیکھے گئے۔ کرنول کے قریب قومی شاہراہ نمبر 44 پر اجتماع میں شرکت کے لیے تلنگانہ، آندھرا کے علاوہ جنوب کے دیگر ریاستوں سے بھی شرکاء آئے ہوئے تھے۔ ٹرینوں اور بسوں کے علاوہ خصوصی گاڑیوں سے بھی شرکاء نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ انڈونیشیا میں زبردست زلزلہ آیا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ انڈونیشیا کے مغربی جاوا میں آنے والے زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد اب تک 46 ہو گئی ہے، جبکہ 700 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.9 اور 5.6 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ زلزلے کے باعث ہزاروں گھر تباہ ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں گر گئی۔ زلزلے کے جھٹکوں سے خوف میں لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے۔ پولیس نے ریسکیو اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ حکام کا اندازہ ہے کہ عمارتوں کے ملبے تلے بہت سے لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ املاک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ امریکہ کے کولوراڈو اسپرنگز میں اتوار کے روز ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب میں مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک جبکہ 18 زخمی بتائے گئے ہیں۔ یہ حملہ ٹرانسجینڈر ڈے کے موقع پر ہوا ہے۔ غیر مصدقہ امریکی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بندوق بردار نے سنائپر رائفل کا استعمال کرتے ہوئے کم از کم 10 افراد کو گولی مار دی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کولوراڈو اسپرنگز کے پولیس لیفٹیننٹ پامیلا کاسٹرو نے کہا کہ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حملے کی فوری وجہ پتہ نہیں چل سکی ہے۔ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ پھر سے بحال کر دیا گیا ہے۔ ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مسک ٹویٹر صارفین سے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال کرنے سے متعلق سوال کیا تھا، جس پر 52% افراد نے اکاؤنٹ بحال کرنے کے حق میں جواب دیا تھا جبکہ 48% اس حق میں نہیں تھے۔ عوامی رائے کے بعد ایلن مسک نے ٹرمپ کے ٹویٹر کو بحال کرنے کا اعلان کیا۔ گجرات اسمبلی انتخابات 2022 کے پیش نظر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے آج گجرات میں پہلی انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ بھارت جوڑو یاترا کو روک کر کانگریس امیدوار کے لیے انتخابی تشہیر کرنے گجرات پہنچے راہل گاندھی نے پہلی ریلی سورت میں کی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بی جے پی کی عوام مخالف پالیسیوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 70 دنوں سے ہم لوگ یاترا بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ یاترا پر چل رہے ہیں، سبھی ذاتوں اور مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس یاترا کے دوران 2 لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں، لیکن یاترا نہیں رکی۔ یہ یاترا آپس میں بھائی چارہ بڑھانے، لوگوں کو جوڑنے اور لوگوں کے مسائل کو جاننے سمجھنے کے لیے شروع ہوئی ہے۔ کرناٹک میں بی جے پی رکن اسمبلی ایم پی کمار سوامی کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ہاتھیوں کے حملے میں ہلاک ایک خاتون کے کنبے سے ہمدردی کا اظہار کرنے پہنچے۔ مہلوکا کے گھر والے غمزدہ تھے اور جب بی جے پی رکن اسمبلی وہاں پہنچے تو ان سے لوگ طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ عوام کو جب بی جے پی لیڈر سے اطمینان بخش جواب نہیں ملا تو انہوں نے انہیں دوڑا کر پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ پولیس نوجوانوں نے سرگرمی دکھاتے ہوئے ایم پی کمار سوامی کو لوگوں سے بچایا اور انہیں محفوظ مقامات پر لے گئے۔ حکام نے اتوار کو بتایا کہ ایک خاتون کے قتل میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی کٹی ہوئی لاشیں یہاں ایک کنویں سے ملی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ پرنس یادو کو اتوار کے روز پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تصادم میں گولی لگی تھی جب اسے خاتون کے سر کی بازیابی کے لیے ایک جگہ لے جایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق یادو جسے ہفتے کے روز گرفتار کیا گیا تھا اس نے جائے وقوع پر ایک دیسی ساخت کی پستول چھپا رکھی تھی اور اس نے اسے پولیس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے حراست سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی۔ واضح رہے کہ واقعہ 15 نومبر کو اس وقت منظر عام پر آیا جب کچھ مقامی لوگوں کو پشچمی گاؤں کے باہر واقع کنویں میں لاش ملی تھی۔ اعظم گڑھ کے پولیس سپرنٹینڈنٹ انوراگ آریہ نے بتایا کہ خاتون کی لاش نیم برہنہ حالت میں ملی ہے اور یہ 2 سے 3 دن پرانی معلوم ہوتی ہے۔
یادو نے اپنے والدین، کزن اور خاندان کے دیگر افراد کی مدد سے 20 سالہ آرادھنا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کیونکہ اس نے اس سے شادی نہ کرنے کی کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ واضح ہے کہ وہ اعظم گڑھ ضلع کے گاؤں اسحاق پور میں رہتی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ یادو کا متاثرہ کے ساتھ افیئر تھا جس کی شادی اس سال کے شروع میں کسی اور شخص سے ہو گئی تھی۔ دہلی پولیس کو آج شردا قتل کیس کے ملزم آفتاب امین پونےوالا کو نارکو ٹیسٹ سے پہلے کچھ ضروری پری ٹیسٹ کے لیے اسپتال لے جائے گی۔ آفتاب کی 5 روزہ پولیس حراست منگل کو ختم ہو رہی ہے۔ دہلی پولیس روہنی کے ڈاکٹر BR امبیڈکر اسپتال میں آفتاب کا ٹیسٹ کروانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس کا نارکو ٹیسٹ کرانے کے لیے باضابطہ طور پر روہنی FSL سے رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ یہ پیر کو کیا جائے گا یا نہیں۔ دراصل تفتیش کاروں کو آفتاب کے فون کو اسکین کرتے ہوئے کئی منشیات فروشوں کے نمبر ملے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ شبہ ہے کہ وہ گانجا اور چرس لیتا تھا۔ اس کے فون پر ممبئی اور دہلی کے منشیات فروشوں کے رابطے نمبر موجود ہیں جس کی جانچ جاری ہے۔ اتوار کو راماورم علاقے کے CRP کیمپ کے قریب ایک شخص کو اس کے دوست نے مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ دیر رات کے اوقات میں پیش آیا۔ ملزم جانکی رام نے مبینہ طور پر اپنے دوست 32 سالہ راہل ریڈی جو ورنگل کا رہنے والا ہے، جو اب قصبے کے گنیش مندر علاقے میں رہتا ہے، کو مار ڈالا۔ بتایا گیا ہے کہ ماضی میں ملزمان نے راہل کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی جس نے مبینہ طور پر پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں نے بعد میں صلح کر لی تھی۔ ایک شیر جس نے مبینہ طور پر گزشتہ ہفتے ایک قبائلی کسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، مسلسل چوتھے دن بھی اس نے علاقے میں گھوم رہا ہے، جس سے دیہی آبادی میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو مسلسل چوتھے دن بھی اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ مبینہ طور پر شیر نے اتوار کی رات بجور منڈل کے کوکوڈا گاؤں میں ایک شیڈ میں ایک بیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسے انسانی بستیوں اور زرعی کھیتوں اور کنارے کے قریب دیکھا گیا۔ الیکشن کمشنر کا تیسرا عہدہ تقریباً 6 ماہ سے خالی ہونے کے بعد اب پولنگ باڈی اپنی پوری طاقت سے کام کرے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا کے اس سال مئی میں سبکدوش ہونے کے بعد راجیو کمار کو چارج دے کر پولنگ پینل صرف 2 رکنی ادارے رہ گیا ہے۔ گوئل جو 1995 بیچ کے پنجاب کے ایک ریٹائر IAS آفیسر ہے، انہوں نے صدر دروپدی مرمو نے 19 نومبر کو اس عہدے پر مقرر کیا تھا۔ وزارت قانون و انصاف کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو ارون کو الیکشن کمیشن میں الیکشن کمشنر کے طور پر مقرر کرنے پر خوشی ہے۔ پیر کے دن سے وہ عہدہ سنبھالیں گے۔ گوئل چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار اور الیکشن کمشنر انوپ چندر پانڈے کے ساتھ سپریم پول باڈی میں شامل ہوں گے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد سے بنگلور جانے والی بس ٹریکٹر سے ٹکرائی، 3 افراد ہلاک، 16 زخمی۔ آندھرا پردیش کے کرنول میں تبلیغ جماعت کا 1 روزہ اجتماع، 1 لاکھ سے زائد افراد شریک۔ کرناٹک میں BJP رکن اسمبلی کو ناراض عوام نے دورہ کر پیٹا، کپڑے بھی پھاڑ ڈالے، پولیس نے بچائی جان۔ زلزلے کے جھٹکے سے دہل گیا انڈونیشیا، اب تک کم از کم 44 افراد کی موت، 70 سے زائد زخمی۔ پرسنل لاء کے تحت مسلم شادیوں کو پوکسو ایکٹ سے خارج نہیں کیا گیا، کیرلا ہائی کورٹ کا بیان۔ امریکہ میں ہم جنس پرستوں کے کلب میں اندھا دھند فائرنگ، 5 افراد ہلاک، 18 سے زیادہ زخمی۔ خبر دن بھر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ محمد شہباز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔